नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना युअज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह व अअद्दा लहुम अज़ाबम मुहीना सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन बंदे परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली मज़हब हनफी अदारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौस आज़म ज़ेर साया हर वली सिद्दीक अक्स हुस्ने कमाल मुहम्मदस्त फ़ारूक ज़िल्ल जाहो जलाल मुहम्मदस्त उस्मान ज़ियाए शमाए जमाल मुहम्मदस्त हैदर बहार बाग़ खिसाल मुहम्मदस्त सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व ताला के हम्द व सना और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अपनी अक़ीदतों और मोहब्बतों के इजहार के बाद वो जाने ख़बर हैं और हर ख़बर है उनसे वाबस्ता। वो जाने ख़बर हैं और हर ख़बर है उनसे वाबस्ता। अरे ओ बेखबर उन्हें बेखबर माना तो फिर क्या माना। नबियो हाकिम शफ़ियो हाकिमो मुख्तार मान उनको दुनिया में। शफ़ियो हाकिमो मुख्तार मान उनको दुनिया में। क़यामत में ये सब कुछ देख कर माना तो फिर क्या माना। और आज ले इनकी पनाह आज मदद मांग इनसे फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। और वो जो न थे तो कुछ न था वो जो न हों तो कुछ न हो। जान है वो जहान की जान है तो जहान है। बखुदा खुदा का यही है दर नहीं और कोई मफर मकर। बखुदा खुदा का यही है दर नहीं और कोई मफर मकर। जो वहाँ से हो यहीं आके हो जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। और गढ़ी इख्तियार खां के एक सराइकी शायर हैं, वो फरमाते हैं कि हकीकत मुहम्मद दी पा कोई नहीं सकदा। हकीकत मुहम्मद दी पा कोई नहीं सकदा। इत्थां चुप दी जाहे अला कोई नहीं सकदा। हकीकत मुहम्मद वाला हल मुअम्मा न हल थिया इको हल करा कोई नहीं सकदा। असां नित मुहम्मद दियां नातां बड़ेसूं असां वांग नातां बड़ा कोई नहीं सकदा। मज़ाहिब दे झगड़े असां छोड़ बैठे पर मोहब्बत दा झगड़ा छुड़ा कोई नहीं सकदा। और मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो मेरे मुर्शिद खादिम हुसैन रिज़वी साहब पढ़ा करते हैं हमेशा कि आला हज़रत फरमाते हैं ये हमारी ये जानें ये ज़बानें ये सब कुछ रसूलुल्लाह के लिए है। कि जैसे आला हज़रत का फरमान है ज़मीन व ज़मां तुम्हारे लिए मकीन व मकान तुम्हारे लिए चुनीन व चुना तुम्हारे लिए बने दो जहाँ तुम्हारे लिए। दहन में ज़ुबान हमारी ज़ुबानें भी रसूलुल्लाह के लिए हैं किसी और के लिए नहीं है। ये कोई मत समझे कि हमारी ज़बानें किसी और के गीत गाती हैं या किसी और के गुन गाएंगी। हम इंशाअल्लाह हमारी औलादें भी हमारी नस्लें भी हमारे घर वाले भी। मैं कल घर वालों से बात हुई तो उन्होंने मुझे एक बात बताई और मुझे खुशी हुई इस बात की, बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि घर वालों ने कहा कि हमें तुम्हारी इतनी फ़िक्र नहीं है जितनी हमें खादिम हुसैन रिज़वी साहब की फ़िक्र है। मुझे ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि अल्लाह ताला हमारे कायद को सलामत रखे। और हमारा कायद भी वो भी यही कह रहे होंगे, वो जो हम सुनने में आ रहे हैं ना कि जी मार कर कह रहे हैं जी इसके नारे लगाओ जी फ़लाँ के नारे लगाओ जी फ़लाँ नारा लगाओ जी फ़लाँ ज़िंदाबाद फ़लाँ ज़िंदाबाद। मैंने कहा ये मेरा कायद कभी भी नहीं ऐसा कर सकते। उनको कहते होंगे तो वो कहते होंगे लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो इसलिए हमारी दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। जिना में चमन चमन में समन समन में फबन फबन में दुल्हन सजाए मिहन पे ऐसे मिनन के अमनो अमा तुम्हारे लिए। इशारे से चाँद को चीर दिया छुपे हुए खुर को फेर दिया गए हुए दिन को असर किया ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। और अताए अरब जलाए करब
فیوز جب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، بے رب جہاں تمہارے لیے، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، عمارت کل، ولایت کل، حکومت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، یہ سب کچھ رسول اللہ کے لیے ہے۔ انشاءاللہ ہم نہ رہیں آج نہیں تو کل، یا کوئی کہہ رہا ہے جی یہ ہو جائے گا جی وہ ہو جائے گا، انشاءاللہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے قائد کا حکم ہے کہ ہم نے گرفتاریاں نہیں دینی، ایسے خام خواہ میں گرفتاری ہمیں نہیں دینی، تو اس لیے ہم یہ بیٹھے ہیں۔ اور سوشل میڈیا پہ رات دن، اور دوستوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ سوشل میڈیا پہ رات دن کام کریں، قائد کی خبروں کو پھیلائیں، ٹویٹر پر جا کر ٹرینڈ چلائیں، اور خادم حسین رضوی صاحب کی رہائی کے لیے آپ دوست سوشل میڈیا پر جتنا کام ہو سکتا ہے کریں، تو انشاءاللہ اگلا لاہ عمل تو ہم نہیں، وہ تو قائدین دیں گے انشاءاللہ۔ ہم صرف بابا جی کا فرمان جیسے بتا رہے ہیں کہ ہم صرف انہیں جانا اور انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس حکومت نے، عمران خان نے اور اس کے چیلوں نے، چمچوں نے اور کڑچوں نے کوئی چادر اور پردے کا خیال نہیں کیا، گھروں کے اندر گھس گئے اور تالے توڑ کر ہمارے گھروں کے اندر، سادات کے گھروں کے اندر، آپ بتائیں کیا سادات کے گھر میں گھسنا، کیا کوئی ایسے ہی جو سادات کی بیٹیاں یا بہنیں وہ سوئی ہوئی ہوں اور جا کر دروازے توڑ کر اندر چلے جانا اور جا کر چیکنگ کرنا، یہ نیا پاکستان ہے؟ اگر آپ مدینہ کی ریاست، میں عمران خان سے ایک مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرا ایک اسے سوال بھی ہے، اور یہ چاہتا ہوں کہ وہ آ کر پی ٹی وی کے اوپر جو بار بار آ کر بھاگ آتا ہے نا پی ٹی وی کے اوپر آ کر کہ جی میں یہ کر دوں گا، جی میں یہ ہو جائے گا، جی میں یوں ہوں، جی میں وہ ہوں، تو میرا ایک چیلنج ہے عمران خان کو میرا چیلنج یہ ہے کہ وہ بغیر کسی مولوی سے پڑھے اور بغیر کسی پیر سے پڑھے، ٹی وی پر، پی ٹی وی پر آج ہی آج آ کر 6 کلمے سنائے، استنجے کا سنت طریقہ بتائے، اور استنجا گرمیوں میں کیسے کرنا ہے، سردیوں میں کیسے کرنا ہے، یہ والا سنت طریقہ بتائے، پھر آ کر کہے کہ ہم مدینہ کی ریاست کے بارے میں بات کرتا ہے تو کہ ہم مدینہ کی ریاست تو رسول اللہ حضرت عمر مدینہ کی ریاست اگر تو چاہتا ہے نا، تو پھر یہ بھی میرا ایک چیلنج ہے۔ تو میرے بابا جی کی تو کیا ہی بات ہے، لیکن ہم ان کے شاگرد بھی کہہ لیں، ان کے مرید بھی کہہ لیں، ان کے چاہنے والے بھی کہہ لیں، ان کے کارکن بھی کہہ لیں، ان کے غلام بھی کہہ لیں کہ ہم نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ تو اس لیے میرا ایک اور عمران خان سے بھی چیلنج ہے کہ وہ آ کر ابو بکر صدیق جو ہمارے خلیفہ امیر المومنین، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو مسلمانوں کو پہلا خطبہ دیا تو آپ کا خطبہ کیا تھا؟ عمران خان وہ عربی خطبہ آ کر سنائے، ہاں باتیں صرف گانا کہ ہم مدینہ کی ریاست چاہتے ہیں، یا اس کے کوئی چیلے آ کر سنا دیں، جو اس کے چیلے لبرل بیٹھ کر بک بک کر رہے ہیں نا دین کے اوپر اور علماء کے اوپر۔ انشاءاللہ میرے بابا جی کا فرمان ہے، اور اقبال کا شعر ہے کہ اب تیرا بھی دور آنے کو ہے، فقر غیور کے کھا گئی سیم و زر، روح فرنگی کو سیم و زر۔ تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں، ابھی نہیں تو کل نہیں، آج اگر ہم ختم ہو گئے، آج نہیں تو کل ضرور انشاءاللہ اندھیری رات ختم ہونی ہے اور صبح کا اسلام کا سورج طلوع ہونا ہے۔ تو انشاءاللہ میرا یہ چیلنج ہے کہ عمران خان یہ والا خطبہ آ کر سنائے کہ ایھا الناس فإنی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فإن احسنت فاعینونی وإن اسأت فقومونی، الصدق امانۃ والکذب خیانۃ والضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع الیہ حقہ انشاءاللہ تعالی والقوی فیکم ضعیف عندی حتی آخذ الحق منہ انشاءاللہ تعالی۔ عمران خان صاحب آپ آ کر ایسا خطبہ سنائیں اور اس کا ترجمہ سنائیں۔ آج جو ہمیں بات کرتا ہے مدینہ کی ریاست، مدینہ کی ریاست، مدینہ کی ریاست، تو سن ابو بکر صدیق نے پہلا خطبہ لوگوں کو کیا دیا؟ ایھا الناس، لوگو فإنی قد ولیت علیکم، مجھے تمہارا حکمران بنا دیا گیا، ولست بخیرکم، اور میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ یہ تو حضور نے فرمایا افضل الخلق بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو میرا ابو بکر صدیق ہے، اور ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں میں تم سے بہتر نہیں ہوں، اور تو یہاں آ کر کہتا ہے کہ یہ جی ان کو اسلام کا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ اسلام کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، ان کو کچھ آتا نہیں، تو سنا دے، تجھے اسلام کا پتہ ہے، تو ابو بکر صدیق کا پہلا خطبہ سنا، تو باتیں کرتا ہے ہمارے بابا جی کے بارے میں، تو علماء کے بارے میں ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ میں کون ہوں؟ میرا تعارف جو میرے قائد کا ہے، ہمارا بھی وہی تعارف ہے، کتا پاک رسول اللہ دا میں، بھونکے شور مچاوے، ناموس رسالت دے گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے،
حضور کی عزت آبرو کے لیے ہم ختم ہو جائیں گے تو جن بچوں کے دلوں میں رضوی صاحب نے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگائے ہیں وہ تو بڑے ہونا ہے نا، انہوں نے ماؤں نے تو ان کو عشق رسول کی میں اور پلانی ہے نا، جن کی ماؤں کو بھی رضوی صاحب پلا کر گئے۔ لیکن ابو بکر صدیق کا خطبہ تو یاد کر پہلے، پھر آ کر ٹی وی کے اوپر اس طرح سنا جیسے بابا جی سناتے ہیں اور ان کے شاگرد سنا سکتے ہیں، تو نہیں سنا سکتا۔ ہاں آگے آپ نے ارشاد فرمایا وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، یارو تم سے میں بہتر نہیں ہوں، فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي، یار اگر میں اچھا کام کروں میرا ساتھ دینا، فَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي، اگر میں اچھا کام نہ کروں تو مجھے تم سیدھا کر دینا۔ بابا جی یہی ترجمہ کرتے ہیں کہ مجھے سیدھا کر دینا۔ آپ بتاؤ ان کے لیڈر کے بارے میں بات ہو تو لوگ بک بک شروع ہو جاتے ہیں، مولوی تو نے ہمارے لیڈر کے بارے میں بات کر دی۔ بتائیں ابو بکر صدیق نے کہا کہ لوگوں اگر میں سیدھے راستے پر نہ ہوں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ تو بتاؤ عمران خان یا ان کا باپ لگتا ہے جسے سیدھا نہیں کیا جا سکتا؟ کائنات میں ابو بکر صدیق سے کوئی اور بڑا ہے جسے سیدھا نہیں کیا جا سکتا؟ اور وہ کہے کہ ابو بکر صدیق نے کہا مجھے سیدھا کر دینا، تو یہ کون ہے، کس باغ کی مولی ہے؟ اور آگے جو میں بات کرنے جا رہا ہوں، عمران خان جو کہتا ہے نا کہ یہ چھوٹا سا طبقہ ہے، یہ کچھ نہیں ہے، ابو بکر صدیق کا فرمان سنیں۔ ابو بکر صدیق کے نزدیک یہ چھوٹا طبقہ کتنا طاقتور ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِي حَتَّىٰ أَرْجِعُ إِلَيْهِ حَقَّهُ انشاءاللہ تعالیٰ، فرمایا جو لوگ سمجھتے ہیں نا میری رعایا میں، جن لوگوں کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹا طبقہ ہے، کمزور ہے، غریب ہے، یہ طاقتور نہیں ہے، ان کے پاس پاور نہیں ہے، ابو بکر صدیق فرماتے ہیں وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِي، فرمایا میرے نزدیک وہی طاقتور ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا حتیٰ ارجع الیہ حقہ انشاءاللہ تعالیٰ، فرمایا میں اس کا حق اس کے گھر تک پہنچا کے آؤں گا۔ یہ جو چھوٹا طبقہ سمجھتا ہے ابو بکر صدیق فرماتے ہیں وہ چھوٹا طبقہ میرے نزدیک طاقتور ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں والقوی فیکم ضعیف عندی، فرمایا جو سمجھتا ہے میں کان ٹوٹا، میں بدماش ہاں، میں وزیر اعظم ہاں، میں حکمران ہاں، تو میں انج کر دیاں گا، تو میں اونج کر دیاں گا، تو میں انج کر دیاں گا۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں والقوی فیکم ضعیف عندی، فرمایا جیڑا سمجھدا ہے نا میں کان ٹوٹا ہاں، میں وزیر اعظم ہاں، تے میں انج ہاں، تے میں اونج ہاں، انہوں جا کے میرا پیغام دے دیو، میرے نزدیک وہ جوں بھی نہیں پڑتا، میں انہوں لمحہ پا دیاں گا۔ ہاں یہ ابو بکر صدیق کا پہلا خطبہ ہے، پہلے تو آ کر یہ سنا پھر جا کر باتیں کرنا۔ اور انشاءاللہ ہم یہ نہیں ہے کہ ہم ان جیلوں سے ڈر کر، ہم نے جیلیں پہلے بھی دیکھی ہوئی ہیں، لیکن ہمارے قائدین کا حکم ہے کہ ہم نے حضور کی عزت پر پہرا دے، ایسے خام خواہ میں گرفتاریاں نہیں دینی، جب ضرورت آئے گی تو گرفتاری کی تو کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، واللہ خدا کی قسم کوئی حیثیت نہیں ہے گرفتاری۔ یہ ساری زندگی بھی ہمیں جیلوں میں ڈال کر رکھے تو ہمارے بزرگان دین سے، ان سے انہوں نے بڑوں نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں کہ علامہ فضل حق خیر آبادی مونج کا لباس پہن کر، میں نے اگلے دن وہ دیکھا ہے مونج کو، تو اس کو وہ جب اس چار بیٹھو نا اس پر تو اتنا چبھتا ہے، تو علامہ فضل حق خیر آبادی کو اس کا لباس پہنایا گیا، پھر مٹی کے ٹوکرے اٹھوائے گئے، مٹی کے ٹوکرے اٹھوا کر کالے پانی کے اندر چلایا گیا، تو علامہ فضل حق خیر آبادی نے پھر بھی حضور کی نعتیں پڑھیں۔ تو پھر ہمارے لیے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ جیلیں تو کچھ بھی نہیں، حضور کی عزت و ناموس کی خاطر ہماری گردن بھی حاضر ہے، انشاءاللہ اس بات پر ہم قائم بھی ہیں۔ اور یہ ہمارے آقا و مولا کی خاص کرم نوازی ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنا ثابت قدم رکھا ہوا ہے۔ ان کے علاوہ یہ پیر میرے علی شاہ صاحب کا جو فرمان ہے وہ واقعی ایسا ہے کہ جو لوگ ثابت قدم ہو کر تحریک کے ساتھ ٹھہرے ہیں نا، ان کے لیے یہ پیر میرے علی شاہ صاحب نے فرمایا ہے جو حضور کی عزت و ختم نبوت پر پہرا دیتے ہیں وہ اکیلے نہیں ہوتے، ان کی پشت کے اوپر حضور کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ لوگ جو تحریک کا ابھی تک کام کر رہے ہیں، ساتھ چل رہے ہیں، تو اس لیے ان کے پشت پر حضور کا ہاتھ ہے تو وہ ثابت قدم ہے، حضور کی کرم نوازی ہے تو وہ ابھی تک ثابت قدم ہے۔ تو اس لیے سارے دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ سارے دوست ٹویٹر پر، فیس بک پر بڑھ چڑھ کر رات دن کم از کم اور نہیں تو ہزار دو ہزار ٹویٹر پر، فیس بک پر ہم یہاں پر وہاں پہ خبریں چلائیں، وہاں پہ ہم جا کر ٹرینڈ چلائیں رضوی صاحب کے بارے میں، کم از کم ان کو یہ تو پتہ لگے کہ محمد عربی کے غلام جو ہیں وہ سوئی نہیں ہیں، ہاں سوئی نہیں ہیں، وہ جاگ رہے ہیں۔ اس لیے حضور کی امت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرے، حضور سے پیار کرے۔ بس ہم نے صرف کی اقبال نے کہا تھا نا کہ مثال ماہ چمکتا تھا جس کا داغ سجود، علامہ اقبال نے فرمایا کہ دور سے پتہ لگتا تھا محمد عربی کے غلام آ رہے ہیں۔ امام محمد تھے نا، امام محمد کو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حسن دیا تھا کہ آپ کے استاد محترم نے آپ کو فرمایا کہ امام محمد تو آئندہ کی بات پردہ کر کے آئے کر، راستے میں بازار میں تو جب تو گزرتا ہے تو لوگوں کی تیرے اوپر نظر پڑے گی اور غلط راستے کی طرف نہ چل پڑے۔ تو امام محمد روز پردہ کر کے پڑھنے آتے، ایک طرف پڑھ کر واپس جا رہے تھے اور راستے میں ہوا چل پڑی، ہوا چلی تو آپ کے چہرے سے نا پردہ ہٹ گیا، پردہ ہٹا تو ایک سامنے یہودی کھڑا دیکھ رہا تھا آپ کو، اس نے جیسے ہی اس کی آپ پہ نظر پڑی نا
تو اس نے نظر پڑتے ہی اس کی زبان پر جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس نے کہا چھوٹا محمد ایسا ہے تو بڑے محمد کی کیا بات ہوگی۔ ہاں، دو حضور کے غلام ہوتے تھے، دور سے پتہ لگتا تھا محمد عربی کا غلام ہے۔ اقبال نے کہا ہے مثال ماہ چمکتا تھا جس کا داغ سجود، خرید لی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی۔ ہم سے وہ مسلمانیت ہی خرید لی ہے آج فرنگی نے، انگریز نے، ہم سے وہ مسلمانیت خرید لی گئی، ہم بک چکے ہیں۔ ہمیں بس یہ ہے کہ انگریز کیسے راضی ہوگا، ہمیں یہ نہیں ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کیسے راضی ہوگا، ہمارے اندر صرف یہی ہے کہ انگریز کو راضی کرنا ہے۔ تو اقبال نے کہا ہے کہ اگر دنیا میں عزتیں چاہتے ہو، دنیا میں اگر تم رہنا چاہتے ہو، دنیا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صرف وفا کرو۔ کیوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دھر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ اس لیے تمام دوستوں سے گزارش ہے، لائیو آنے کا مقصد بالکل یہ نہیں تھا کہ میں ویسے بھی زیادہ تر کبھی لائیو آتا نہیں ہوں، مجھے شوق نہیں ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ احمد شاہ یا کوئی یہ ان کو اپنا نام بنانے کی ضرورت ہے۔ نہیں نہیں، ہم صرف رضوی کے کارکن ہیں، یہی ہمارے لیے بہت ہے۔ یہ صرف اس لیے آیا ہوں کہ جو حضور کے غلام ہیں وہ ہمت نہ ہاریں۔ ہم صرف حضور کی عزت و ناموس کے لیے ہم آج ابھی گرفتار ہو جائیں، کل ہو جائیں، لیکن حضور کا چرچا انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ آخری بات میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ سید حسرت علی موہانی، آپ کو انگریز نے 27 سال چکی پسوائی، 27 چال چکی پیستے رہے، آپ کی موٹے تازے تھے، آپ کی کمر پتلی ہو گئی، آپ پتلے ہو گئے، بہت زیادہ کمزور ہو گئے۔ انگریز نے آپ کو خط لکھا، خط کے اندر انگریز نے کہا کہ مولانا صاحب ہم آپ کو باہر نکال دیتے ہیں، آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ باہر نکل آئیں، آپ یہ چکی پیس کر آپ کمزور ہو گئے، مہربانی فرمائیں اپنے حال پر رحم کریں، کوئی اپنی طبیعت پر رحم کریں، اپنی بیماری پر رحم کریں، واپس ہم باہر نکالتے ہیں۔ ایک شرط ہے ہماری، شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے خلاف تقریر کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو مولانا سید حسرت علی موہانی نے اندر سے خط لکھا اور خط کے اندر جواب لکھا اور شعروں کے ساتھ۔ آپ نے خط کے اندر سید حسرت علی موہانی نے انگریز کو جواب کیا لکھا؟ کہا ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، جو چاہے ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو، جو چاہے ستم کر لو۔ ہاں، یہی زبان میرے بابا جی کی بھی یہی ہوگی کہ جو چاہے ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو شکایت بھی، شاہوں کے تکبر سے دب کر نہ رہا میں، شاہوں کے تکبر سے دب کر نہ رہا میں، آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں بھی۔ ہم رسول اللہ کے در کے غلام ہیں، اور انشاءاللہ جیسے سید کفایت علی کافی کا میرے بابا جی سناتے ہیں کہ ان کے جسم پر استریاں چلائی گئیں، پھانسی کے پھندے کی طرف جاتے ہوئے بھی آپ نے حضور کی نعتیں کہہ دیں کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، اطلس و کم خواب کی پوشاک کے اوپر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اور سب فنا ہو جائیں گے کافی لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنج تن رہ جائے گا۔ ہم ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں انشاءاللہ۔ یہ زندگی زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے یار، یہ جیل میں ڈال دیں گے، جیل کے بعد ہمیں مار دیں گے، اس کے علاوہ تو اور تو کچھ ہے ہی نہیں نا۔ تو امام حسین کا فرمان ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ یار یہ جسم جب بنائی موت کے لیے تو بہتر نہیں کہ اللہ کی راہ میں کٹ کر مر جائے۔ تو پیر مسعود الدین شاہ صاحب نے ارشاد فرماتے کہ عزت سے نہ مر جائیں کیوں نہ نام محمد پر، ویسے بھی تو دنیا سے ایک دن جانا ہے، ویسے بھی تو مرنا ہے، حضور کے نام پر نہ مر مٹیں، حضور کے نام پر نہ زندگیاں گزاریں، ویسے بھی تو مرنا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ میرا پیغام ہے کہ اب نہیں، اگر ہم آج ختم ہو گئے کل ختم ہو جائے تو انشاءاللہ اگر آج اس دنیا میں ہم بدلہ نہ لے سکے تو ہماری نسلیں تو لیں گی، لیکن کل قیامت والے دن ہم حکومت پاکستان اور جس نے بھی خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ زیادتی کی ہے، انشاءاللہ آج نہیں، آج آپ جتنے مرضی ہم پر ظلم و ستم کر لو، کل قیامت والے دن انشاءاللہ تم رو گے۔ ہاں، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا،
قیامت والے دن جو ہوں گے نا، لوگ اپنے ہاتھ کھا رہے ہوں گے دانتوں کے نیچے دے کر. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہاتھ کھا رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ کاش ہم نے فلاں کے ساتھ یاری نہ لگائی ہوتی، کاش ہم عمران کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے، کاش ہم نواز کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے، کاش گدڑ لمڑ اور شیر تیر گدر لے کے بلے کے نعرے نہ لگائے ہوتے، کاش ہم محمد عربی کے دین کے ساتھ چلے ہوتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. تو اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن وہ ہاتھ اپنے کھاتے ہوئے یہ بار بار نعرے لگا رہے ہوں گے. لیکن جو حضور کے غلام ہوں گے وہ انشاءاللہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز ہی نرالے ہوں گے. اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون لپٹ کے روتا ہے در و دیوار کے ساتھ. ہاں اس لیے حضور کے غلام پرجوش ہو کر رہیں، ڈٹے رہیں، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں. میرے بابا جی کا فرمان ہے کہ ویسے قرآن میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ میں ایک مشکل کے بعد تمہیں دو دو خوشیاں عطا فرماؤں گا. ہاں اللہ نے قرآن میں فرمایا ایک مشکل کے بعد تمہیں دو دو خوشیاں بھی دوں گا. تو اب مشکلات تو ہم پر اب ہیں لیکن اسلام کے ذریعے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے ذریعے، حضور کی عزت و ناموس پر پہرا دینے کی وجہ سے ہمیں جو پھر دو دو خوشیاں ملنی ہیں ان کی تو پھر یہاں پہ بھی کیا بات ہے، جنت میں بھی، پھر حشر میں بھی. اس لیے ہمیں کام صرف رسول اللہ نے آنا ہے، ہر جگہ انہوں نے آنا ہے. ہم نے کسی پیر کا کلمہ بھی نہیں پڑھا، نہ ہی کسی مولوی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے کلمہ صرف اپنے نبی کا پڑھا ہے. ہمیں ہمارا بابا بتا کر گیا کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ہاں ہم صرف رسول اللہ کا کلمہ پڑھیں، ہم نہ کسی پیر کو جانتے ہیں نہ کوئی ہمارے آگے. ہاں یہ کوئی دنیا مت سمجھے کہ ہم اپنے نبی کو چھوڑ دیں گے. ہمارے نبی کی ذات کے آگے اگر ہمارے ماں باپ بھی آ جائیں تو ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں، ہمارے بہن بھائی بھی آ جائیں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں. پاکستان رسول اللہ کے سامنے پاکستان کی بھی کوئی حیثیت نہیں. ہاں سب کچھ رسول اللہ کی عزت و ناموس، حضور کی عزت آبرو کے لیے ہے. بس ہماری جانیں، ہماری گردنیں، ہماری اولادیں، ہمارا پاکستان سب کچھ رسول اللہ کے نام پر بنا ہے اور رسول اللہ کے نام پر ہی قربان ہونا ہے اور کسی چیز کے لیے نہیں ہے. اس لیے سارے دوست ڈٹے رہیں اور کام کریں. ہاں ڈٹے رہیں. اگلا لاہ عمل انشاءاللہ وہ ہمارے جو قائم مقام تحریک لبیک یا رسول اللہ کے امیر ہیں ڈاکٹر شفیق امینی، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے سارے قائدین کو سلامت رکھے، ان کی حفاظت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی اسلام کو ترقیاں عطا فرمائے، اسلام کا پرچم بلند و بالا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور سب دوستوں سے ایک آخری گزارش یہ ہے کہ ہم یہ دعائیں بھی کریں، یہ دعا ضرور کریں کہ جیسے صلاح الدین ایوبی کو اس گستاخ کے بارے میں بتایا گیا تھا نا کہ اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے کہ بلا اپنے نبی کو جو اب مدد کے لیے آئے. تو پھر صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ یا اللہ مجھے زندگی دے، مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں اس گستاخ کا سر نہ کاٹ دوں. تو ہم بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں جو آزمائشوں سے یا اللہ تیری آزمائش سے ہم پوری نہیں اتر سکتے لیکن تو تو کریم ہے، ہمیں آزمائشوں سے بچا، ہمارے قائدین کو بھی آزمائشوں سے بچا، ہمارے قائدین پر بھی کرم فرما. لیکن یا اللہ ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب ہم ان ظالموں سے پوچھ نہ لیں، ان کا برا حال دیکھ نہ لیں، حضور کا دین تخت پر نہ دیکھ لیں، ہمیں اس وقت تک موت نہ دے. یہ صلاح الدین ایوبی والی ہاں اگر ہماری قربانیوں سے آتا ہے اسلام تو یا اللہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین کی خاک کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما کے ہماری قربانیاں، ہماری گردنیں ہم سے لے لے، لیکن اسلام کا غلبہ ہو، اسلام کا چرچا ہو، دین تخت پر ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہی ہو. لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے قائدین کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تمام دوستوں سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو باتیں میں نے کی ہیں دین پر چلنے کی، دین کے ساتھ مخلص ہو کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دو نمبری سے اللہ ہمیں بھی بچائے، ہماری نسلوں کو بھی بچائے اور قیامت والے دن حضور کے جھنڈے تلے جگہ عطا فرمائے، حضور کے عشق میں فنا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو حضور کی عزت، حضور کی ناموس پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. لبیک لبیک.